बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता किस्त में आपके सामने ये प्रोग्राम जो है वो नशर करने का वादा किया था कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़ा पर, जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस खित्ता पर और मशरक़ वुस्ता पर जमी हुई हैं, तो उसको हम मजहबी तनाजुर में देख रहे हैं कि आखिर ये तनाज़ा, ये इसमें तमाम के अंदर छुपे हुए कौन से ऐसे वाक़यात हैं जिनको आज के इस दौर में लोगों के सामने बयान करना ज़रूरी समझा जाए। जो भी किसी भी किस्म की जंग हो तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियन और मुख्तलिफ किस्म की सोचें और मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात आ जाते हैं। बहसीयत शिया, बहसीयत उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहसीयत पैरोकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, बहसीयत तरफदार जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा और आज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होने की हैसियत से मेरा और मेरी कौम का ये अकीदा है कि हम हर जालिम की मज़म्मत करते हैं और हर मजलूम की हमायत करते हैं। दुनिया के किसी खित्ते में कोई भी जालिम जुल्म करे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी नस्ल, रंग, कौम, मजहब के साथ हो, हम उसकी मज़म्मत करेंगे। और 1400 साल से हमारा यही तरीका है कि हमने बड़े बड़े बादशाहों को और बड़े बड़े तख्त पर बैठे हुए और इक़्तिदार के मजे लूटने वालों को भी उनकी मज़म्मत की है। हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने कितना दौर इक़्तिदार में गुजारा था, हमने हर दौर के जालिम की हर तरह से मज़म्मत की है। हम आज भी फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम में फ़लस्तीन के अवाम और फ़लस्तीन के बेगुनाह शहरियों को, फ़लस्तीन के उन बच्चों को जिनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है, हम मजलूम की हमायत करते हैं और उन पर किए जाने वाले जुल्म करने वाले जालिम इसराइल की मज़म्मत करते हैं। लेकिन जहां मैंने ये गुजारिश की है कि मुख्तलिफ किस्म के नजरियात आते हैं, तो उसमें एक पहला नजरिया जो मुसलमानों के यहाँ तवातुर के साथ बयान किया जाता है कि हम इस कॉज पे इसलिए खड़े हैं कि यहां मुसलमानों का किबला अव्वल है। फिर दूसरा एक नजरिया यह पाया जाता है कि फलस्तीन में एक मस्जिद है जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं, और ये वो मस्जिद है जहां से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सफर मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे। तो मैंने पहले ये बात आपके सामने अयान कर दी है कि हम बहसीयत मजलूम कौम होने के फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ये यकीनन बयकीनन कि फलस्तीन जो है वो अंबिया की गुजरगाह है, फलस्तीन जो है वो शहर हजरत इसहाक है, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की और बनी इसराइल के अंबिया का मस्कन है। ये वही शहर है जिसे खुदा ने वादी मुकद्दस कहा है। ये वही शहर है जिसपे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाल के मुंतकिल किया था। ये वही शहर है जिसपे हेकल सुलेमानी था। ये वही शहर है जहां दीवार गिरिया है। ये वही शहर है जहां तख्ते दाऊद था। ये वही शहर है जहां पर हजरत सुलेमान बिन दाऊद ने अपना इक़्तिदार रखा था। लेकिन ये शहर मुतबारक भी है, ये शहर मुकद्दस भी है, ये शहर मोहतरम भी है। बैतुल मक़दस जो है इसके कई नाम हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ मुख्तलिफ अकीदों के लोग इसे याद करते हैं। यहूदी और ईसाई आज भी इसे यरूशलेम कहते हैं। सबसे पुराना नाम इसका जबूस है। यरूशलेम का नाम हजरत दाऊद के अहद में इख्तियार किया गया। यहूदी हजरत इब्राहिम से मंसूब करने के लिए इसे जरी भी कहते थे, और इसका एक नाम एलिया भी है। यरूशलेम, इस पे यूरोपी मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि ये दो मुख्तलिफ नामों से का मुरक्कब है, जिसमें यरो अलहदा है और शालीम अलहदा है। और कहा जाता है कि शालीम यहाँ का रहने वाला एक बादशाह था जिसकी वजह से इसे कहा जाता है, और यरो जो है वो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये एक जगह, एक मस्कन था, उसका मस्कन होने की वजह से इसे यरूशलेम कहा जाता है। या बहुत सी और यूरोपीय मुफक्करीन ने कहा है कि इसे विरसाए अमन यानी कि अमन की जगह होने की वजह से भी इसे यरूशलेम कहा जाता है, और जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है। इसमें काब की सनद से एक रवायत नकल की जाती है कि इस मुकद्दस शहर का नाम एलिया है, और रूम बिन साम बिन नू का बेटा था। दमिश्क उसके बेटे का नाम था, और फलस्तीन भी उसके बेटे का नाम था। यह भी तवारीख की किताबों में कुछ इस अंदाज से भी इसका तज़किरा मिलता है। अब इसे बैतुल मक़दस भी कहा जाता है और बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। बैतुल मक़दस जो है वो असल इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बैतुल मक़दस ही से कहा जाएगा, क्योंकि कुद्स इसके अंदर वो हुजरा था जहां पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब इसको माबद को तमीर किया था, तो इसके अंदर जो हुजरा बनाया था उस हुजरे को कुद्स कहा जाता है, और उसके बाद इसे बैतुल मक़दस कहा गया।
اب بیت المقدس کہنے والوں نے وادی مقدس کی بنیاد پہ اسے بیت المقدس کہا. چلیں بیت المقدس اس کا اصل تلفظ ہے جس کے تحت اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول. یہ پہلی بات ہے جس پہ بحث کرنی بہت ضروری ہے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، جو پہلا گھر انسانیت کی ہدایت کے لیے بنایا وہ وہی ہے جسے خدا نے مکہ والا گھر قرار دیا. خدا نے خانہ کعبہ ہی کو پہلا انسانیت کی ہدایت کا گھر قرار دیا. اور بے شک پہلا ہدایت کا گھر جو ہے جسے خدا نے کہہ دیا ہے کہ یہ اول، یہ پہلا گھر ہے، تو پہلا گھر جو مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. ہاں بیت المقدس جو ہے کیونکہ یہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی نسل اور ان بنی اسرائیل کے آنے والے انبیاء کے لیے بڑی متبرک اور بڑی محترم جگہ تھی، تو لہٰذا کچھ عرصہ کے لیے، کچھ ایک مخصوص مدت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کی تھی. اب یہاں پر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تمام مسلمان اس خطے کے لیے اتنے زیادہ متشدد اور اتنے زیادہ جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. اور وہ کتنا عرصہ پڑھی تھی؟ پوری زندگی نہیں پڑھی تھی. صرف رسالت مآب نے 16 یا 17 ماہ ایک مخصوص مدت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تقاضائے مشیت پروردگار کے تحت اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کیا تھا. اور بیت المقدس اور بیت اللہ یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل تھوڑا ان کا سمتوں کا فاصلہ ہے، ان کی ڈائریکشن بالکل متضاد ہے کہ شمال اور جنوب کا فرق ہے بیت المقدس میں اور بیت اللہ میں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف ایک مخصوص مدت کے لیے مشیت پروردگار کے تحت اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس ایک نسبت کی وجہ سے آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ محترم ہے کیونکہ ہمارے رسول نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی. تو میں یہ سوال کرنا حق رکھتا ہوں کہ بے شک ہمارے نزدیک ہر وہ چیز محترم ہے جسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے. ہمارے لیے ہر وہ شے قابل احترام ہے جسے نسبت ہمارے رسول سے ہو جائے. یقیناً جہاں ایک مہینے چند مہینوں کی بات نہیں، یہاں ایک لمحے کے لیے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ کر دیتے تو یہ محترم ہو جاتا. وہ جن پتھروں کو کلمہ پڑھواتے ہیں وہ پتھر کائنات کے قیمتی ترین جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یقیناً وہ انتہائی محترم اور مکرم ہوگا جس کی طرف رسول نے رخ کیا. لیکن یہاں سوال کرنا چاہوں گا کہ جہاں چند مہینے کے لیے رسول اپنا چہرہ کریں وہ مسلمانوں کے لیے محترم ہے، اور جس دروازہ سیدہ پہ رسول روزانہ آیا کرتے تھے، جس دروازہ سیدہ پہ رسول روزانہ آ کے درود پڑھتے تھے اور اجازت طلب کیا کرتے تھے، یقیناً مسلمانوں کو اسے بھی محترم رکھنا چاہیے تھا. یقیناً مسلمانوں کو اس دروازے کی تعظیم کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس دروازے کی توہین کرنے والوں کی بھی مذمت کرنی چاہیے تھی. خیر، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخصوص مدت کے لیے ادھر چہرہ کیا اور چہرہ کر کے نماز پڑھی. اور جب حالت نماز میں خداوند متعال کا یہ حکم آ گیا کہ اب اپنے رخ کو تبدیل کر لیجئے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں دوبارہ بیت المقدس سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شرف اور یہ عزت حاصل ہے کہ میں وہ ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یعنی کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ پھیر رہے تھے اور 2 قبلوں کی طرف وہ نماز ادا کی جا رہی تھی، ان میں مولا امیر المومنین اپنے لیے یہ شرف اور فضیلت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جس نے اس نماز میں بھی شرکت کی ہے جو رسول نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی. تو پہلی چیز یہ ذہن سے نکال دینی چاہیے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں، یہ مسلمانوں کا ایک مخصوص لمحات مخصوص مدت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ایک خاص مشیت کے تحت، اگر اس اسرار پہ بات کی جائے اور ان وجوہات پہ بات کی جائے تو بات طولانی ہو جائے گی کہ وہ کیا مخصوص نوعیت تھی جس کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وجوہات تھی کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کیا. تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں، بیت المقدس
احترام کی جگہ ہے، محترم کی جگہ ہے، انبیاء کا مسکن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس میں بہت سی انبیاء کی نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن اب جب ہم تصاویر دیکھتے ہیں تو بیت المقدس ایک گولڈن ایک گنبد جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی اکثریت سمجھتی ہے یہ بیت المقدس، یہ بیت المقدس یا مسجد اقصی یہ کسی ایک ہی عمارت کے دو نام ہیں۔ نہیں، بیت المقدس اور ہے اور مسجد اقصی اور ہے۔ بیت المقدس جو ہے جہاں آج قبۃ الصخرہ یعنی کہ ایک چٹان کے اوپر ایک گنبد ہے، اس چٹان کے لیے بھی یہودیوں کے ہاں بھی بہت سی روایات ہیں، اور تاریخ مسلمان میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اس شہر میں داخل ہوئے تھے تو خداوند متعال نے کہا تھا کہ انہیں کہیں کہ اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور ایک خاص آگ آتی تھی جو ان قربانیوں کو جلاتی تھی، جس کی وجہ سے ان قربانیوں کی قبولیت کی سند ملتی تھی۔ تو جس چٹان پہ رکھ کے وہ قربانیاں رکھی جاتی تھی، اس چٹان کی وجہ سے وہ چٹان آج بھی محترم ہوئی، اور اسی کے اوپر ایک قبا بنایا گیا، اور اسے ہی کہا گیا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر انبیاء کے مختلف دور میں مسکن رہا ہے، اور یہیں پہ حضرت داؤد نے اپنا دور گزارا، اور یہیں پہ حضرت سلیمان بن داؤد نے اپنا دور گزارا، اور یہیں پر حضرت موسیٰ اپنی توریت کو لے کے آئے تھے۔ تو آج یہودیوں کے ہاں وہ چٹان جو ہے اسے محترم سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی چٹان کے اوپر جو ہے وہ یہ بیت المقدس جو ہے وہ اسی چٹان کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اب مسجد اقصی جو ہے، مسجد اقصی کے ہاں کے لیے بھی دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلا نظریہ یہ ہے کہ مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے جہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جبکہ خدا قرآن کی آیت میں بالکل کھول کے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی مسجد الاحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی کہ مسجد الاحرام سے آپ نے سفر کا آغاز کیا ٹو ورڈ مسجد اقصی، یعنی کہ الی مسجد اقصی کی طرف۔ تو مسجد اقصی کے لیے ہمارے ہاں مذہب اہل بیت میں آل محمد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے تو فرمایا یہ مسجد اقصی زمین پر نہیں، یہ آسمانوں پر ہے، کیونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر معراج کیا تھا، وہ سفر معراج جو تھا وہ مکہ سے فلسطین کی طرف نہیں تھا، وہ مسجد الاحرام سے عرش بری کی طرف تھا، وہ اللہ کے عرش کی جانب گئے تھے، وہ آسمانوں پہ گئے تھے۔ تو جب خدا کے عرش کی طرف گئے تھے تو پھر وہ مسجد اقصی جو ہے وہ الی ٹو ورڈ مسجد الاحرام سے مسجد اقصی، اگر مسجد الاحرام زمین پہ ہے تو پھر یقیناً اگر یہ سفر زمین سے آسمان کی طرف ہوا تھا تو پھر مسجد اقصی کا زمین پر ہونا ضروری نہیں، مسجد اقصی کا آسمان پر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مسجد اقصی جو ہے یہ آسمانوں پر ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں اور اس میں مذہب اہل بیت کی مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف ائمہ سے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، اور ہمارے ہاں مسجد اقصی جو ہے وہ آسمانوں کی اس مسجد کو کہا جاتا ہے جہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کو امامت کروائی تھی اور انہیں نماز پڑھوائی تھی۔ اب یہ جو مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اس مسجد اقصی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، تو کتب اہل سنت اس بات پہ شاہد ہیں کہ یہ مسجد جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کے دور میں جب جنگ یرموک سے لشکر واپس پلٹ رہا تھا، تو جنگ یرموک سے واپس پلٹتے ہوئے عمر بن عاص نے اس علاقے کا گھیراؤ کیا، اس کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد ابو عبیدہ جو ہے وہ بھی ایک لشکر لے کے وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر اس شہر کے رہنے والوں کو، یروشلم کے رہنے والوں کو کہا گیا کہ وہ اسلام کو قبول کریں اور بیت المقدس کو خالی کریں۔ جب اس شہر کا محاصرہ کر لیا گیا تو خلیفہ ثانی، یہ کتب اہل سنت میں اور ان کی تواریخ میں ہے کہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب جو ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے اور پھر وہ وہاں پر ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں، اور جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اسی مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا گیا، اور اسے آج بھی فلسطین میں مسجد عمر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور مسجد اقصی بھی اسی مسجد کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں اس مسجد کی توسیع کی گئی، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے بھی اس مسجد کی توسیع کی، اور اس کے لیے تاریخیں کہتی ہیں کہ کیونکہ اس وقت مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کا دور تھا، اور عبداللہ ابن زبیر جو تھا وہ امویوں کے ساتھ برسر پیکار تھا، اور مکہ میں ہی اللہ کا وہ گھر تھا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور مکہ میں لوگ حج پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس دور میں شاید یہ بات تواریخ میں نقل ہوتی ہے کہ اس دور میں عبد الملک بن مروان نے اور اس کے بیٹوں نے پھر مسجد اقصی کی تعمیر و توسیع کو زیادہ بڑھایا، وسیع کیا، اس پر بہت سونا، بہت چاندی، بہت ہیرے جواہرات، بہت پیسہ خرچ کیا، اور اسے ایک بہترین عالیشان مسجد کا
رنگ دیا اور لوگوں کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کروایا کہ اگر ہم مکہ نہیں جا سکتے تو ہمارے لیے زیارت کی جگہ یہ ہے بیت المقدس ہے اور مسجد اقصی ہے. تو لہٰذا مسجد اقصی کا جو کانسیپٹ ہے اور بیت المقدس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے مذہب اہل بیت کے تناظر سے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے محترم ہے لیکن قبلہ اول نہیں ہے, اور مسجد اقصی جو ہے وہ محترم ہے کیونکہ یقیناً تمام مساجد جو ہیں جو بھی اللہ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہیں وہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں, یہ محترم ہے, لیکن یہ وہ مسجد نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر معراج مکمل کیا تھا. اہل سنت کی کتب سے یہ روایات جو ہیں وہ ہم صحیح اسناد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت برادران کی روایات جو ہیں وہ سامنے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر معراج کیا وہ جناب ام ہانی کے گھر سے کیا, جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بہن جناب ام ہانی کے گھر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز کیا تھا. انشاءاللہ یہ سلسلے کو لے کے آگے چلتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ اپنے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں, اور اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اپنا اور اپنے قریب رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. مولا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.